गप शप विद अरूज मलिक के साथ। मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आजकल जो मुआशरे के हालात चल रहे हैं, रिश्ते हम कर तो लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। आखिर कहाँ पे खामियां कमियां हैं? क्या एक इंसान इतना गलत हो सकता है? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच इजाज़ बुखारी साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम रिश्तों को किस तरह बचा सकते हैं, या कौन से रिश्ते हैं जिनको बचाना ज़रूरी भी है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा बताइएगा कि रिश्ता चलाने के लिए मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जो एहतराम नहीं कर सकता वो मोहब्बत कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो असल में होता ही एहतराम है। जिसे हम चाहते हैं वो मोहतरम होता है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जिसे चाहते हैं ना, हम उसे मिल्कियत समझ लेते हैं। हालांकि जिसे चाहा जाता है वो मालिक होता है, वो मिल्कियत तो होता नहीं है। जब आप इस एतबार से समझेंगे तो फिर तो एहतराम आप यकीनी करेंगे, और जब आप एहतराम करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आप हर वक्त इस बात में रहेंगे, इस एहतियात में रहेंगे कि कहीं इसका दिल ना मेरी वजह से ख़राब हो जाए, कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी मेरी वजह से ना आ जाए। तो फिर तो आप एहतियात करके रिश्ते को निभाते हुए चलते हैं। और जिस घड़ी आप कहते हैं कि नहीं बाबा, रिश्ता तो है सो है, उसका एहतराम मोहब्बत सब अपनी जगह पर है, लेकिन मामलात ऐसे चले। एहतराम तो हर रिश्ते में जो है वो लाजिम है। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, मियाँ बीवी हैं। लेकिन अगर सिर्फ मियाँ बीवी की बात करें या लव मैरिज की बात करें, शादी से पहले एक इंसान आपको इतना अजीज होता है, आपको होता है कि हम मर जाएंगे इसके बगैर, और शादी के बाद विद इन मंथ ऐसी कौन सी चेंजिंग्स आती हैं कि एक दूसरे के ऐसे लगता है दुश्मन है। मैं कोई बात अर्ज करूं कि बुनियादी तौर पर मोहब्बत तो शुरू ही शादी से होती है। हमारे यहाँ वो शादी पे ख़त्म हो रही होती है। हाँ, ऐसा ही है। एक तो ये बात समझनी है। दूसरी बात ये है कि जब एक्सपेक्टेशंस का पहले से इल्म हो तो फिर दोनों एक दूसरे को ताना देने में महारत रखते हैं कि देखो तुम्हें तो पता था मेरी इस बात का, वो कहते तुम्हें तो पता था मेरी इस बात का। इसीलिए जो पहले रिश्ते बेहतर चल जाते थे, वो शादी के दिन से वो शुरू होती थी डिस्कवरी, और वो डिस्कवरी में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती थी। और यहाँ जब डिस्कवर्ड एक दूसरे के साथ रिश्ते में जाकर जुड़ते हैं तो उसके नतीजे निकल कर आते हैं। दूसरी बात ये कि शादी तो मोहब्बत की ही होनी चाहिए कि जिसे आप चाहते हैं, पसंद करते हैं। आपको शरीयत भी इसी बात की इजाज़त देती है। लेकिन बात यह है कि जो लव मैरिजेज हैं उनको बचाने वाले लोग कम होते हैं, ताना देने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि उसमें एक मेरे ख्याल से एक रोल ये भी होता है कि पेरेंट्स की मर्जी की नहीं है, बहनों की मर्जी की नहीं है, तो वो लड़ते हैं तो ज्यादा घर में खुशी का माहौल होता है कि अच्छा है, आवाजें आ रही हैं। देखिए, एक तो शादी सिर्फ उसकी मर्जी की होती है जिसकी शादी होती है। ये थोड़ी होता है कि बहन की मर्जी की हो या वालिदा की मर्जी की हो या वालिद की मर्जी की हो। ये तो वैसे ठीक बात नहीं है। फोन आपका आ रहा है। ये तो वैसे ही ठीक नहीं है ना। मैं दोबारा अर्ज आपको करता हूँ कि देखिए, शादी जो होती है वो तो जिनकी होती है उनकी मर्जी की होनी चाहिए ना। यहाँ पर बुनियादी खराबी तो यहाँ पर आती है जब दूसरों की मर्जी से दो लोग आपस में जुड़ते हैं। वो कुछ जुड़ना थोड़ी होता है, वो तो जुड़ना नहीं होता है। अब जब वही लोग जो अपनी मर्जी से किसी को जोड़ नहीं पा रहे, अगर कोई अपनी मर्जी से जुड़ गया वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, और जब उसके खिलाफ होते हैं तो वो पूरे का पूरा माहौल जो होता है वो सिर्फ ताना देने के लिए खड़ा होता है कि हमने तो पहले तुम्हें कहा था, तुम्हें बड़े शौक चढ़े हुए थे, वगैरह वगैरह करके। तो यहाँ पर आपका हमारा काम इस अवेयरनेस को देना है कि वालिदैन का बिल्कुल एहतराम ज़रूरी है, ज़रूर करें, लेकिन उस एहतराम का हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जीना छोड़ दें। अच्छा, अगर एक इंसान को नजर ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ गलत हो रही है, अगर हम बात करते हैं, एक शौहर की बात करते हैं, लव मैरिज कर ले, लेकिन वो देखना ही नहीं चाह रहा कि चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं, बीवी हक पे है नहीं है, मतलब ऐसे कैसे गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है मर्द? मैं आपको एक बात अर्ज करूं। एक तो जब हम कहते हैं कोई देखना नहीं चाह रहा, ये तो बीवी सोच रही होती है और समझ रही होती है कि वो देखना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसके पास तस्वीर दूसरी होती है। इस तरह अगर शौहर समझते कि वो देखना नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में क्या क्या जरूरी है, तो इसका मतलब भी शौहर के सामने एक तस्वीर है। जब हमारे सामने तस्वीर एक होगी तो उसके नतीजे यही निकल कर आएंगे। उसके लिए जरूरत किस बात की होती है कि मियाँ और बीवी को कम से कम कमरे के इस ऐसे कोने में बैठ जाएं जहां दोनों ज्यादा राहत फील करते हैं बैठना। वहां पर बैठ कर कहें कि मैं जब आपसे बात करने जा रही हूँ या आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसको आपने जजमेंटल होके नहीं सुनना। वन थिंग, आप भी जब करेंगे मैं भी नहीं सुनूंगी या नहीं सुनूंगा। दोनों तय करके और बराह रास्त बात करें, और बराह रास्त बात करने के बाद कायल करने की कोशिश करें। उसके बाद वो जब वो कायल करने की कोशिश करेंगे, देखो ये है, ये मेरी हुदूद है, ये मेरे मामलात है, मैं समझती हूँ, ये समझता हूँ तुम्हारे माँ बाप की इंटरफेरेंस वगैरह वो सब, चूँकि ज़्यादा तो इन्हीं की इंटरफेरेंस होती है। अब देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ। मेरे पास एक कपल आया, उनका प्रॉब्लम ये था कि उसके घर के अंदर जो उसकी बहनें थीं या उसकी जो वालदा थी, खाना वो कहती थी हमारी मर्जी का पकेगा, जो हमें पसंद है वो तुम्हें भी वही पसंद होना चाहिए।
تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو بات غیر مناسب ہے. اس طرح پھر کیا ہوتا ہے, پھر اسی لیے تو لے کے لڑکیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں اپنے شوہروں کو. کون سی لڑکیاں جو لے کے الگ ہو جاتی ہیں, بہت سی ہوتی ہیں, الگ بھی ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. کیوں ایسی جادو کی کون سی چھڑی ہے جو گھمانے خیر ایسی چھڑی تو میں نہیں بتا رہا, لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ میں انہیں بتا رہا ہوں بڑوں کو کہ اگر ایک لڑکی اپنے شوہر کو لے کر علیحدہ ہو رہی ہے تو بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارا کیا کردار تھا. بیٹی کے لیے اصول الگ ہیں, بہو کے لیے الگ ہیں, ایسا ہمارا معاشرہ کب ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں اویئرنیس آپ کے حصے میں ہے, ہمارے حصے میں. یہ جو شوز ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس لائیں, لوگوں کو آگاہی دیں کہ آپ نے جن کو جینے دینا تھا آپ انہیں جینے نہیں دے رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے ایک ہماری بہن ہے یا شادی شدہ بہن, اس کا کام کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی زندگی میں آ کے مداخلت کرے, لیکن وہ بڑے شدت کے ساتھ کرتی ہے. اس طرح سے والدہ کا کام یہ ہے کہ اگر ان کو عزت مل رہی ہے, احترام مل رہا ہے, ان کا کام وقت پر ہو رہا ہے, تو انہیں کیا توڑ کتنے چلی ہیں. اچھا بھائی آپ یہ پہلے تو بتا کے جانا چاہیے بہو کو, اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو یہ پوچھنے کی مجھے تک نہیں سمجھ آتی کہ تو چلی کتنے. میرے شوہر مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تم مظلوم ہی ہو, تم بہت مظلوم ہو, سارا ظلم تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ سارے شوہر اپنی بیویوں کو کہتے ہیں تقریباً, اور تقریباً بیویاں بھی اپنے شوہروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا مظلوم تو کوئی ہے ہی نہیں. اٹس ویری کامن. اچھا رشتہ جس بات پر چلتا ہے یا ذمہ داری پر چلتا ہے؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں, میں ہمیشہ ہر جگہ جا کر یہ بات کہتا ہوں کہ عورت جذبات کا مجموعہ ہوتی ہے, تو عورت سے تو صرف جذبات کی ہی آپ کرے سے توقع رکھیں. مرد ذمہ دار ہوتا ہے تو مرد سے ذمہ داری کی توقع رکھیں. تو اس کا مطلب جذبات کو ایک ذمہ دار آدمی جب ذمہ داری سے نبھا رہا ہوتا ہے اور رشتہ تب چل رہا ہوتا ہے. لیکن اب تو اپوزٹ نہیں ہو گیا سب کچھ, مرد اب کہاں ذمہ دار رہ گئے ہیں, عورتیں کما رہی ہیں, گھر چلا رہی ہیں, پھر بھی ذلیل ہو رہی ہیں. اس میں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جب ایک عورت فائنانشل رسپانسبلٹی اٹھا لیتی ہے تو وہ مرد کو یہ بتا دیتی ہے کہ میں بھی فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھا رہی ہوں, لہٰذا تیرے سے ہوگی یا نہیں ہوگی, میں تو ہوں نا. اس سے مرد غیر ذمہ دار ہو رہا ہے. دوسری بات دیکھیں, اب جابز جب خواتین کرنے, جن کا مرد کما رہا ہے ان کو تو میرے خیال میں جابز کرنے کی ضرورت بھی نارملی نہیں ہوتی, وہ تو ایک بڑی بہترین زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. اور میرے پاس کئی ایسے لوگ ملنے ملانے کے لیے آتے ہیں جو خواتین بڑے اچھے عہدوں پہ, جس طرح اینکر پرسنز ہیں آپ لوگ ہیں, یا اینکر پرسن اس طرح جن کو بڑی اچھی جابز بھی ہیں, کام بھی ہیں, وہ کہتے ہیں سر ہم تو رشک کرتے ہیں ان عورتوں پہ جو گھر پہ بیٹھی رہتی ہیں, ہمیں سویرے اٹھنا جانا یہ کرنا, پتہ نہیں کتنے کتنے عذاب, ادھر بھی دیکھیں ادھر آپ بھی آ کے اتنا ٹریول بھی کرنا, سارا کچھ, اور پھر اس کے بعد جب واپس آتے باہر کی دنیا آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہوتی ہے, اور گھر والے آپ کو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, دال برابر بڑا. تو اس طرح بھی وہ لوگ آ کر بات کرتے ہیں, کہتے ہیں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کا شوہر کما رہا ہے, وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے, تو پھر تو میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں آپ جا کر اتنا کشٹ کاٹیں. اور اگر مجبوراً آپ کو کرنا پڑ رہا ہے اور آپ باہر جا رہے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, کوئی اس میں بری بات نہیں, لیکن اس کے بعد پھر اپنے مرد کو بیٹھ کے سمجھائیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بات, میں لڑکیوں کو کہتا ہوں جو باہر جاب کر رہی ہیں, میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جو سب دھیان سے سن لیجیے گا, کہ 10 سے 20 لاکھ کا آپ کا اکاؤنٹ میں پیسہ وہ ہونا چاہیے جس کا صرف آپ کو پتا ہو یا آپ کے ماں باپ کو پتا ہو. 10 سے 20 لاکھ جناب علی, وہ آپ کا ایسا اکاؤنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی کوئی ٹربل آتی ہے, کوئی پرابلم, چونکہ پیسہ پڑا ہو نا جی, تو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے انسان کے اندر, تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے تڑی لگانی ہے اپنے ہسبینڈ کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں گے فائنانشلی, اور پھر آپ جذبات کی راہ میں بہہ کر غلط فیصلے نہیں کریں گے. اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے, بلیک میل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے کہ 10-20 لاکھ آئے گا کہاں سے, یہ جو دیکھیں جب آپ کما رہے ہیں, جب آپ کما رہے ہیں تو آپ بچا سکتے ہیں, لگا بھی رہے ہیں نا, لیکن اس کو تو مینج کر رہے ہیں نا. آدمی آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہا, پوری گھر کی ذمہ داری آپ پہ آ گئے, تو کیا بیچاری کیا سیونگ کیا. جہاں تک دیکھیں عورت کمیٹی بڑی اچھی چلاتی ہے, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, ان کو کمیٹیاں بنانی بھی آتی ہیں, چلانی بھی آتی ہیں. اور یہ میں جو آپ کو مشورہ میں دے رہا ہوں آپ کے ذریعے, یہ میں کئی بیٹیوں بہنوں کو مشورہ دے چکا ہوں, اور انہوں نے کمیٹیاں نکال کے اپنے رکھیں. کمیٹی کا نکلنے کے قریب وہ اطلاعات دے دیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, تو وہ پہلے سے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ تو چک لائیں گا, یہ کر لیں گا, وہ کر لیں گے. ایسا نہیں کرتے ہیں. بے شک وہ ساتھی ہے آپ کا, بہت مشکل آ جائے تو آپ ہی نے ساتھ کھڑا ہونا. دیکھیں ہم نے بہت کم ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو زیور لے کر جاتی ہیں, وہ بیچ کے اپنے شوہر کو نہ دے دیں, وہ دے دیتی ہیں. بہت اس کا مطلب وہ محبت ہے ان کی, اس طرح سے وہ کر لیتے ہیں. لیکن محبت کا ناجائز فائدہ بھی تو نہ اٹھایا, وہ تو کہیں بھی نہیں. دیکھیں اس ناجائز فائدے کو عورت کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے اور مرد کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے. دیکھیں ناجائز تو کچھ بھی ہو, وہ جائز کہاں سے ہو سکتا ہے, وہ تو نہیں کرنا چاہیے. اکیلے رہنا رشتے میں رہنے سے بہتر ہے, یہ کہا جاتا ہے نا روز روز رونے سے بہتر ہے ایک ہی بار رو لیا جائے. نہیں, اکیلا تو خیر رہنا نہیں چاہیے. یہ پورا نظام جو ہے وہ اکیلے رہنے کے اوپر نہیں ہے. آپ کو بالکل کسی کے ساتھ رہنا چاہیے, اور ساتھ رہنے کے لیے اوپر نیچے بات کو دیکھنا ہوتا ہے, لیکن صرف ایک شخص نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہر وقت صرف عورت ہی دیکھتی رہے یا مرد ہی دیکھتا رہے. دونوں نے مل کے دیکھنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں, جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, صرف 2 لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کو ڈائریکٹ بات کریں.
یہ طنز کے طریقے سے نہیں, بات لگانے کے طریقے سے نہیں, طنز کے ذریعے نہیں, آرام سے سیدھی صاف ستھری بات کرنے کا جو میں کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں اس کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. یہ آپ کر کے دیکھیے, بہت آسانی ہو جاتی, پھر چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی. اور اگر دیکھیں نا, وہ آیا اسے کہا کہ تمہاری ماں کا تو تمہیں پہلے ہی پتہ ہے, اس نے آج پھر ایک نیا سیاپا شروع کیا ہوا تھا, تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کی بات سنے گا؟ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. آپ کو بات سنانی سیکھنی ہے, کیسے بات بتانے اگر سیکھنی گھر ہے. میں کوئی ہیپننگ ہوئی ہے, بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا, اب اس نے اپنے شوہر کو بتانا ہے, جی کس انداز سے وہ جی میں بتا آپ سے سکتی میں ہے؟ آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے, جب اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا تو اس اچھے سلوک نہ ہونے کا چانن اس کے شوہر کو ہوتا ہے, کیونکہ نارملی ہوتا ہے جو بدسلوکی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے فون کر کے بتا کے بیٹھے ہوتے ہیں آج اے ہویا. اچھا, اس کا مطلب اسے پتہ لگ گیا. اگر وہ آیا ہے اور اس نے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی تو اس کا مطلب وہ دن اس موضوع پہ بات کرنے کا نہیں ہے. آپ نے کسی ایسے وقت کو ڈھونڈنا ہے جس وقت میں جا کر بات ہو سکے. ہمارے پرابلم میں آپ کو بتاؤں روپ جی کیا ہوتا ہے, ہسبینڈ کو وائف نے یا وائف نے ہسبینڈ کو کہا, بس دیکھیں ہسبینڈ کہتے ہیں آج چائے لب جائے گی, یا آج چائے مل جائے گی, یا چائے مل جائے گی. یہ تو آگ لگانے والا جملہ ہے. آگے سے بیگم کیا کہتی ہے, پہلے کون بنا کے دیتا ہے آپ کو؟ اب وہ جو چائے پر جنہوں نے بیٹھنا تھا اس سے پہلے کیسے جملے آنا شروع ہو گئے, وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے وہ اگر آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس دن گھر والے زیادہ دل خراب کر کے بیٹھے ہوں اس دن اور زیادہ محبت کا اظہار کرے شوہر کے ساتھ, تاکہ اس کے سامنے وہ سٹوری بھی ہو اور یہ والی بھی ہو. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میں تو توقع کسی اور چیز کی کر رہا تھا. اس کے بعد اس کا لسننگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, وہ پھر سننے کو اور طرح سے دیکھتا ہے. اور ایسے مرد پھر کیا کرتے ہیں, یا تو بیوی کو باہر لے کے چلے جائیں گے, یا کوئی ایسا مجھے پتا چلا تھا آج سارا تم نے تو ذکر ہی نہیں کیا مجھ سے, یہ سارا سلسلہ. ایسے مرد اس سے ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, بالکل کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہیں پر پائے جاتے ہیں. ہوتے ہیں ایسے, بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, جو اب جو ہماری ینگ جنریشن چل رہی ہے, میرا خیال ہے ایسے مرد حضرات جو ہے بہت مشکل ہو گئے ہیں. دیکھیں اس میں دیکھیں جو آج کل کے اگر ہم بات کریں, یہ جین زی کی بات اگر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو جین زی کے اتنے چیلنجز ہیں کہ ہمیں جین زی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم کہتے ہیں جین زی ہمیں سمجھے, وہ تو نہیں سمجھے گا. ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اگر انکل کو شوگر ہے, وہ 10 دفعہ کھڑے ہوتے تھے واش روم جانے کے لیے, ہم کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں. آج ہم کہیں جین زی تم ایسا کرو, تو ہم نے تو اس کی وہ تربیت ہی نہیں کی. جب ہم نے اس کی تربیت وہ نہیں کی تو اب اس سے توقع یہ کیسے کر سکتے. آج اگر ایک ساس بیٹھ کے کہتی ہے کہ میں تو اتنے بجے سویرے اٹھتی تھی اور میں یہ بھی کرتی تھی وہ بھی کرتی تھی, پیمپر کے بڑے تانے دیتی ہیں کہ آپ تاڑے کو پیمپر آ گئے نا, ہمارے دور میں تو پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے, یہ بھی نہیں ہوتے تھے, لنگوٹ ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. اب جب وہ تانے دے رہے تھے, اس دور کے چیلنجز اپنے تھے, اس دور کے چیلنجز اپنے ہیں. اب دیکھیے آپ کی ہر نئی ریل نئی کہانی ہے. آپ دیکھیں ہر لمحے بدلتی صورتحال آپ کو نئی نئی توقعات کے اوپر لے کر آ رہی تھی, اور وہ بھی دیکھ رہی ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, تو اس کے بعد یہ نتائج نکل کر آتے ہیں. اچھا, کتنے دیر آپ کو رشتے میں رہنا چاہیے اور پھر آپ کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اچھا نہیں رہا جا رہا, پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اگر آپ جذباتی بنیاد پر ایک رشتے میں شامل ہیں اور جذباتی فیصلے کر رہے ہیں, تو آپ تو اس پوزیشن میں نہیں کیا فیصلہ کر سکیں. جب آپ کو لگتا ہے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ آپ نے کسی کو موقع دے دیا, اس سے بات بھی کر کے دیکھ لیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بابا یہ نہیں چلے گا, تو ڈائریکٹ بیٹھ کے آپ ان سے بات کریں کہ دیکھیں یہ معاملات رہے, ان میں میں نے یہ کوشش کی, اب میں اس رشتے میں نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی. اور جب آپ اس رشتے سے نکلیں تو اس رشتے کے جو بھی انفارمیشن تھی وہ آپ کے ساتھ دفن ہونی چاہیے, وہ کبھی کہیں باہر نہیں آنی چاہیے. پھر آپ چھوڑ کے جائیں گے تو چھوڑ کے جائیں گے, نہیں تو آپ چھوڑ کے تو جا رہے ہوں گے لیکن چھیڑ کے جا رہے ہوں گے. ضروری ہو. یہی تو مینٹلی ان ہیلتھی ہونے کی نشانی ہے. اچھا, جو ایسا کیوں چلتا آ رہا ہے کہ جو ساس کے ساتھ ہوا ہے اس نے آگے بہو کو وہ ڈیلیور ضرور کرنا ہے, ایسا کیوں ہے؟ وہ ایک دیکھیں نا, ہمارا ایک سلسلہ یہ ہوا کہ ماڈلنگ جس کو بولتے ہیں, دیکھیں ماڈلنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہم ٹیچنگ میں جب ماڈلنگ کراتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ایک کام آپ نے کرنا ہے بالکل اس طرح سے, اب اس نے اسی طرح سے کرنا ہے. تو اس کا مطلب جو آپ گھر میں دیکھتے ہو آپ پھر ویسا ہی کرتے ہو, آپ اس سے ہٹ کے کیسا کر سکتے ہو. ایکسپوجر جو نہیں ہے. اب یہاں تک کہ آپ تو اس کو دیکھیں, لوگ ڈراماز دیکھ کے اس ڈرامے کے اندر جو مظلوم کردار اگر ہو تو وہ وہاں بیٹھے سارے کہہ رہے تھے یہ مظلوم کردار میرا ہے, ہاں یہ سر میری سٹوری ہے. اور جو ظالم کا کردار ہے وہ ظاہر اپنے گھر کے 2-4 اور لوگ ہوتے ہیں جن کا وہ کردار ادا کر رہے تھے کہ یہ لوگ ظالم, اور وہ ظالم اپنی جگہ پہ پھر مظلوم بنے ہوتے ہیں. اچھا, میری فرینڈ کے فادر ہیں, وہ ہمیشہ سے اپنی بیٹی کو کہا کرتے تھے ساسیاں چنگی ہو گئی یا کاندھ سے فوٹو ٹنگی ہو.
میں نے بھی اس کو بارہا سن رکھا ہے کہ ایسا لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. بعض اوقات شوہر کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ساس بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ننند بھی اس کے اندر. ایسے بھی تو شوہر پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہ ساس کی ضرورت ہے ننند کی، تو کلّا کافی ہے سن. تو اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. اس طرح جو خاتون ہوتی ہیں ان کے یہاں بھی سارے رشتے موجود ہوتے ہیں. اچھا، اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو ایک یہ المیہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان ویل ایجوکیٹڈ، لیکن سوچ وہی ہے، خود کو سپیریئر سمجھنا، اپنی بیٹیوں کو سپیریئر سمجھنا کہ جو یہ ہیں وہ تو دنیا کو کوئی طاقت ہی نہیں ہو سکتی. مجھے لگتا ہے ایسے لوگ سائیکو ہوتے ہیں، جی نارمل نہیں ہوتے. مینٹلی انہیلدی لوگ ہوتے ہیں ایسے. جو مینٹلی انہیلدی لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار تو ہوتے نہیں ہیں. ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اگین اگر گھر کے اندر مثلا سسر ایسا ہے، باپ ایسا ہے، تو پھر شوہر کو اور بیوی کو بیٹھ کے سمجھنا ہے کہ احترام میں بھی کمی نہ آئے لیکن زندگی بھی خوار اور خرابی والی نہ گزرے. تو جب تک یہ دونوں دیکھیں، ایک تو مرد کو یا عورت کو ایک جملہ ہم نے ہٹانا ہے، سمجھانا نہیں ہے. چونکہ جو ہی آپ سمجھانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک بڑے پیڈسٹل پہ لے آتے ہیں کہ یہ سمجھانے والا ہوگا تو یہ سمجھنے والا ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ میوچل کمیونیکیشن کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آپس میں پہلے تو اپنے رشتے کو ٹھیک کریں. آپ نے جب اپنا رشتہ ٹھیک کر لیا تو باقی رشتے ٹھیک کرنے کے امکان پیدا ہوتے ہیں. اور جو ہی آپ نے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، ننند کے ساتھ، اور اس اینگل سے آپ ہسبینڈ کے ساتھ جا کے جوڑیں گے تو وہ کہے کہ 4 راحتیں وہاں سے نہیں مل رہی، 5ویں یہاں سے ملنی تھی وہ بھی نہیں مل رہی. وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کر دیتا ہے. وہ پھر ان کی سنتا ہے، ادھر کہتا ہے ان کی سنتا ہے، اور وہ اپنا چل کرتا رہتا ہے. اور پھر اس کو کہتا ہے یہ بڑے غیر ذمہ دار، اسے تو پتہ نہیں کسی چیز کا چلتا. اسے سارا چانن ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک انسان کو کاؤنسلنگ کے لیے کیسے مائل کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کسی کاؤنسلنگ کی؟ یہ میں آج میں سیشن کرا رہا تھا، مجھ سے ایک صاحب نے کہنے لگا کہ سر وہ میری بیوی جو ہے نا وہ مجھے بڑے تنگ کرتی ہے، یہ مسئلہ میں انہوں کس طرح سمجھاواں. اچھا، جب اس نے مجھے کہا میں انہوں کس طرح سمجھاواں، میں نے کہا پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اسے سمجھانا نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سمجھانا نہیں ہے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے حالات ویسے پیدا کرنے ہیں، ماحول ایسا بنا دینا ہے جو اس کی سمجھ کے لیے کردار ادا کرے. کجا اس کے اب ماحول وہ اچھا نہ بنائے اور ہر وقت ایک اینگل سے بات کرتے رہے تو وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ ہسبینڈ کا خیال رکھ کے، اپنا خیال رکھ کے اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں. ایک وقت آتے وہ بدل جاتا ہے. اور آپ یہ نہ کہے گا کیڑے نے جڑے بدل گئے نہیں، دل میں تو یہی ہے پر میں بار بار کہہ نہیں سکتی، اچھا نہیں لگتا. اچھا، اگر بات کی جائے جیسے ہم نے پہلے، کیونکہ لو میرج کی ہمارے ملک میں جو ڈیورس ریشو ہے وہ زیادہ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہی لڑکا لڑکی شادی سے پہلے جو محبت ہے، کیونکہ وہ آپس میں ہوتے ہیں، 1 to 1 ہوتے ہیں، وہاں پہ فیملیز کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. شادی ہوتے ہی شاید فیملیز انوالو ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ بس نہیں پاتے یا وہ محبت نہیں رہ پاتی. یا اگر بات کی جائے شادی شدہ جو نندیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے گھر خراب کرتی ہیں؟ شادی شدہ نندیں ہی زیادہ تر گھر خراب کرتی ہیں. اسی طرح سے ساس کا بھی اپنا کردار ظاہر اس کے اندر موجود ہے. لیکن آپ کو میں یہاں پر عرض کروں، دیکھیں ایک لڑکا اگر کسی کو موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر لے گیا ہے، گھما پھرا کے کھانا کھلا کے اسے اس کے گھر چھوڑ کے چلا گیا، وہ لائف اور ہے، اس میں ذمہ داری کون سی تھی. لیکن جو ہی وہ رشتے میں بنتی ہے اس کو سویرے اٹھ کے ناشتہ بنانا ہے، اس کو وہ کپڑے بھی استری کرنے ہیں، اب کسی اور کے بھی کرنے ہیں اپنے علاوہ. اور بہت سی بیٹیاں تو ایسے ہیں کہ ان کے بھی اماں کپڑے استری کر دیتی ہے، اور وہاں جا کے جب انہیں کپڑے استری کرنے پڑے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے برتن دھونے پڑے، اور یہاں وہ 11 بجے اٹھتی تھیں اور وہاں انہیں سویرے ساس کہے تو اٹھ جا، تو پھر ہم ساس کہے سویرے اٹھ جا تو پرابلم ہے چونکہ ساس کہہ رہی ہے. ماں تو کہتی نہیں تھی. ماؤں کو بھی تو کہنا چاہیے نا کہ بیٹا تو سویرے اٹھ. وہ گھر میں 11 بجے سوئی رہتی ہے. جب وہ اس گھر میں آتی ہے اس کو ذمہ داریاں ملتی ہیں. جب وہ ذمہ داریاں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا. ہمیں یار پہلے تمہیں کہیں سے اٹھایا جاتا تھا، کہیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اب تم اس گھر کے اندر رہ رہے ہو. اور یہاں پر بڑا ایک اہم آپ نے سوال کیا تو میں آپ سے عرض کروں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادی شدہ جوڑے بھی نا جب باہر کام کر رہے ہوتے ہیں تو باہر محبتیں ہو جاتی ہیں شادی کے بعد انہیں. اس میں خواتین بھی شامل ہیں، حضرات بھی ہیں. اب انہیں جب باہر محبتیں ہوتی ہیں وہ پبلک امیج سے ہوتی ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک صاحب کہیں جاب کر رہے ہیں اور وہ ایسے سر پکڑ کے تھوڑی دیر کو پیچھے بیٹھے کیے تو ادھر سے کھڑی خاتون نے کہا سر وہ میں آپ کو کافی لا دوں. اچھا، وہ سر کو کافی لا کے اس نے دے دی. ادھر سے وہ کہیں ادھر ادھر پھر رہی تھی، اس نے کہا میڈم اچھا اسٹیپلر چاہیے، میں لگا دیتا ہوں. انہوں نے کہا یار گھر والے تو مجھے کچھ بھی نہیں میرے ساتھ دیتے، یہ تو میرا بڑا ساتھ دے رہا ہے، یہ بڑا ساتھ دے رہی ہے. تو جو ہی اگر اس کے ساتھ وہ شادی کر لیتے ادھر سے توڑ کے، اس کے بعد پھر اس نے اسی طرح کپڑے دھلوانے، اس نے اسی طرح استری کروانے. تو پبلک امیج کے ساتھ محبت ہوتی ہے. لائف از انٹائرلی ڈفرینٹ. افیئرس کیوں ہوتے ہیں؟ ایک اگر بیوی ہے یا شوہر ہے، ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے اور آپ کا خیال بھی کر رہا ہے، آپ گھر میں تنگ بھی ہے، پھر باہر کیا چیز جو ہے ایسی اٹریکٹ کر جاتی ہے؟ میں بڑا ایک عجیب سا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مرد جو ہے نا جناب وہ صرف موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. That's it.
آپ خود بھی ایک مرد سب ہیں۔ مرد، سب مرد، انہیں جب تک وہ موقع نہیں ملتا تب تک وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، میرے علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ آپ کی تنہائیوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بالکل آپ جب اکیلے ہیں، آپ میں دیکھیں کوئی آپ کو اپنی تنہائی سونپ دیتا ہے نا تو اس نے امانت دی ہے، اب اس کا دھیان کیسے رکھتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں عرض کر چکا پہلے بھی کہ مرد تو جناب موقع کی تلاش میں ہوتے، شادی کے لیے اسے کیوں نہیں چاہیے، اس کے پاس ایک ہے تو 3 کی اجازت کو وہ باقاعدہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، یہی اجازت جو ہے نا، یہ موقع جو ہے وہ لیکن وہ چھوڑنا ذمہ نہیں داری ہے، چاہتا۔ وہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اگر پہلی ذمہ داری آپ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور اس ذمہ داری کو اعتراض نہیں ہے تو کیوں نہ آپ شادی کریں، اور شادی پھر کس سے کی جاتی ہے؟ بیوہ سے کریں، کسی طلاق یافتہ سے کریں اپنے کلیگ یا سے اس نہ سے کریں۔ کریں۔ کلیگ کو بھی طلاقیں دلوا کے لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں نا طلاق یافتہ سے کیا ہم نے۔ ہاں، ثواب کا ثواب۔ اچھا، لاسٹ میں خواتین کو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے جو خاص طور پہ ورکنگ وومن ہیں، جنہیں یہ گلا رہتا ہے کہ ان کے شوہر ان کی سنتے نہیں ہیں، ایکنالج نہیں کرتے ان کی ایفرٹس کو، کس طرح سے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں؟ ایک تو صرف خواتین کو نہیں، میں سب سے عرض کروں گا کہ کسی کے پاس اپنا امن مت رکھیں، ایکنالجمنٹ کسی کے ہاں نہ دیکھیں، سیلف ایکنالجمنٹ ہی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے۔ اگر مجھے پتہ ہے میں نے بڑا کام کر لیا ہے تو مجھے اس سے خوشی ہونی چاہیے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ خوش کیوں نہیں ہوا اور یا اس نے بات کیوں نہیں کی یا اس نے تعریف کیوں نہیں کی، تو پھر تو آپ نے اپنی تعریف خوشی کسی کے ہاں رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ نے کسی کے ہاں رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنے احساسات کو لے کر۔ دوسری بات میں خواتین سے عرض کروں گا، کسی بھی سوال کا یا بات کا جواب دینے میں 30 سیکنڈ سے 60 سیکنڈ کا وقفہ لے لیں۔ اتنے عرصے میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ ذرا سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر بات میں تلخی نہیں آتی، بات پہنچ جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اجاز بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے کوشش کی جاننے کی، اویئر کرنے کی کہ آخر یہ جو ایک ٹیگ لگ چکا ہے کہ لو میرج جو ہے اس کی ڈیورس ریشو پاکستان میں زیادہ ہے، تو کیا کیا مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں جن کو ہم سارٹ آؤٹ کر کے اپنا رشتہ بھی بچا سکتے ہیں اور خوشحال زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔